मर्द मेरी तरफ लालच की नजर रखता है, मुझे अपने आप को बचाना होगा, अपने आप की हिफाजत करनी पड़ेगी, अपने इज्जतों की हिफाजत करनी पड़ेगी। जिस तरह चराग जल रहा होता है उसे हवा के झोंकों से बचाया जाता है, आंधियों से बचाया जाता है। नहीं बचाएंगे तो चराग बुझ जाएगा, चराग गुल हो जाएगा। इसी तरह हमारी माँ और बहनें ये समझे कि हमारी इज्जतों का चराग जल रहा है, हमारी इज्जतों का चराग रोशन है, उसकी हमें इज्जत करनी पड़ेगी, अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी। अगर थोड़ी सी कोताही हुई, थोड़ी सी गफलत हुई तो ये इज्जतों का चराग गुल हो जाएगा, बुझ जाएगा। आज कुछ लोग होते हैं जो इंसान की शक्ल में शैतान के नुमाइंदे होते हैं। हमारी माँ और बहनों को जो ख़वातीन हज़रात को जो पर्दे का हुक्म दिया गया है, शरीयत इस्लामिया ने जो पर्दा को ज़रूरी करार दिया है, वो इसीलिए करार दिया है ताकि बुराई का सद्देबाब हो सके, ज़िना जैसे संगीन जुर्म का सद्देबाब हो सके। आज कुछ लोग होते हैं जो इंसान की शक्ल में शैतान के नुमाइंदे होते हैं। वो चाहे अपने लोग हो, चाहे वो बेगाने हो, चाहे वो करीबी रिश्तेदार हो, चाहे वो दूर के रिश्तेदार हो, चाहे वो अजनबी हो, चाहे वो जान पहचान के हो, सभी गुनाहों की तरफ बुलाते हैं, सभी गुनाहों की दावत देते हैं। और आज तरक्की याफ्ता दौर में मोबाइल और इंटरनेट, वीडियो, टीवी, गाने, मौसीकी, यूट्यूब में ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, इन चीज़ों ने जलती आग पे तेल का काम किया है। आज सूरत हाल ये है कि हर तरफ गुनाहों के जाल बिछे हुए हैं, गुनाहों से बचना बहुत मुश्किल हो गया है। हमें अपने आप को गुनाहों से दूर रखना पड़ेगा, अपने आप को गुनाहों से बचाना पड़ेगा, अपने आप को गुनाहों से दूर रखना पड़ेगा। हमें हया और पाक दामनी का दामन नहीं छोड़ना पड़ेगा। हया एक कुदरती चीज है जो औरतों के अंदर ज्यादा पाई जाती है, औरतों के अंदर हया ज्यादा पाई जाती है। इसलिए औरतों को एक अच्छी जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, एक खूबसूरत जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, एक पाकीज़ा जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। एक खूबसूरत जिंदगी गुजारने के लिए, एक पाकीज़ा जिंदगी गुजारने के लिए, एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए हमें अपने आप के साथ जंग करनी पड़ेगी, अपने आप के साथ लड़ना पड़ेगा। एक औरत सरकार दो आलम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करती है, या रसूलल्लाह, सारी फजीलतें तो मर्दों के पास है, सारे कमाल खूबियाँ तो मर्दों के पास हैं। वो जिहाद में जाते हैं, दुश्मन इस्लाम से जंग करते हैं, लड़ते हैं, मौत हो जाते हैं तो शहीद का दर्जा मिलता है, मैदान जंग जीत जाते हैं तो गाजी व फाते कहलाते हैं। हम औरतें तो घरों में बहकर रह गई। ये सुनकर हुजूर नबी करीम ने मुस्कुराकर फरमाया, तुम औरतें घरों में रहकर अपने घर की जिम्मेदारी को संभालो और अपनी इज्जतों की हिफाजत करो। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो उन मर्दों के जिहाद के बराबर तुम्हें सवाब मिलेगा। क्या समझ में आया? औरतों की जंग घर में है, औरतों का जिहाद अपने आप के साथ है। मुजाहिदीन इस्लाम औरतें इस जंग और जिहाद को समझती है, वो घर की जिम्मेदारी को भी समझती है और अपनी इज्जतों का भी ख्याल रखती है। वो मुजाहिदा कहलाती है, वो गाजिया कहलाती है। मुजाहिदीन इस्लाम मैदान जंग में जाकर दुश्मनान इस्लाम के साथ लड़ते हैं और औरतें अपने घरों में रहकर अपने नफ्स के साथ जिहाद कर रही होती है। मुजाहिदीन इस्लाम अगर मैदान जिहाद जीत जाए तो गाजी कहलाते हैं, फौत हो जाए तो शहीद कहलाते हैं। वहीं पर औरतें अगर अपने इज्जतों का ख्याल रख लेती हैं, घर की जिम्मेदारी संभाल लेती है, अपनी जान की हिफाजत कर लेती है, अपने नफ्स की हिफाजत कर लेती है, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत कर लेती है, तो खुदा की कसम हदीस शरीफ में है कि जिस औरत ने घर की जिम्मेदारी को संभाल लिया और अपनी इज्जतों की हिफाजत कर लिया, अपने नफ्स की हिफाजत कर लिया और अपनी आदत को संभाल लिया, वो औरत
دیا ہے ہم اپنی جنسی خواہشات کو جائز حدود کے اندر محدود وجود میں لایا جا سکے. ایک خوبصورت سماج وجود میں لانے کے لیے، ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں لانے کے لیے ہمیں اپنے جسموں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس میں یہ ناپاک اور نیچ حرکت پرورش نہ پائے. شریعت اسلامیہ نے ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں لانے کے لیے خواتین کے پردوں کا حکم دیا ہے، عورتوں کے پردوں کا حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. یہ خطاب ازواج مطہرات امہات المومنین حضور نبی کریم کی بیویوں سے ہو رہا ہے. ان سے فرمایا جا رہا ہے تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو، تم اپنے گھروں میں اطمینان کے ساتھ رہو. اس طرح بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نہ نکلو جس طرح زمانے جاہلیت میں عورتوں کا طریقہ تھا. زمانے جاہلیت میں پردہ کا کوئی تصور نہیں تھا. عورتیں زیب و زینت کر کے بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نکلتی تھی اور لوگوں کو گناہوں پر آمادہ کرتی تھی. قرآن عظیم نے صاف صاف منع کر دیا ہے. خواتین کا اصل حکم یہ ہے کہ وہ گھروں میں رہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے. حدیث شریف میں ہے جو عورت بلا ضرورت گھر سے باہر نکلتی ہے شیطان اس کی تاک میں لگ جاتا ہے، شیطان اس کی تھاک میں لگ جاتا ہے. یہ خواتین کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہے اور جب بھی گھر سے باہر نکلے تو پردے کا انتظام کرے، پردہ اختیار کرے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے اور جب بھی ضرورت کے تحت گھر سے نکلے تو اس طرح بنا سنگار کر کے گھر سے باہر نہ نکلے جس طرح زمانے جاہلیت میں عورتوں کا طریقہ تھا. آج پروپیگنڈا کا دور ہے، پروپیگنڈا بہت پھیلایا جا رہا ہے. لوگ جھوٹ کو اتنی شدت کے ساتھ پھیلاتے ہیں کہ لوگ اسے سچ سمجھ لیتے ہیں. آج یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ اسلام نے اور مولویوں نے عورتوں کو گھر کی چار دیواری میں مقید کر دیا ہے. یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ عورتیں گھروں میں رہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، یہ ایک بہت بڑی اصولی ہدایت ہے. وہ اصولی ہدایت کس طرح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے. دونوں تو مختلف نوعیت کے ہیں، دونوں کے طریقہ کار الگ الگ ہے، دونوں کی ذمہ داریاں بھی الگ الگ ہے. عورتوں کی جسمانی ساخت کچھ اور ہے، مردوں کی جسمانی ساخت کچھ اور ہے. عورتوں کی صلاحیت کچھ اور ہے، مردوں کی صلاحیت کچھ اور ہے. عورتوں کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، مردوں کی ذمہ داریاں کچھ اور ہے. ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک ہے گھر کے باہر کی ذمہ داری، ایک ہے گھر کے اندر کی ذمہ داری. گھر کے باہر کی ذمہ داری جیسے تجارت کرنا، پیسے کمانا، زراعت کرنا، کھیتی باڑی کرنا، اسباب زندگی مہیا کرنا، یہ گھر کے باہر کی ذمہ داری ہے. اور ایک ہے گھر کے اندر کی ذمہ داری. گھر کے اندر کی ذمہ داری جیسے گھر میں صاف ستھرائی کا ماحول ہو، بچوں کی پرورش و برداشت اچھی ہو، کھانے پینے کا بندوبست اچھا ہو، گھر میں چین و سکون کی زندگی گزرے. اب تک تو یہی ہوتا چلا آ رہا تھا. گھر کے باہر کی ذمہ داری مرد سنبھالیں گے اور گھر کے اندر کی ذمہ داری عورت سنبھالے گی. لیکن جب یورپی ملکوں میں، انگریزی ملکوں میں ترقی آئی، صنعتی انقلاب آیا تو ان لوگوں نے عورتوں کو گھر سے باہر لا کر کھڑا کر دیا. اس سے ان لوگوں کو دو فائدے حاصل ہوئے. ایک فائدہ سے باہر آ جائے گی تو اسے پہلا کھلا کر کے اپنا مطلب نکالنا آسان ہو جائے گا. انہوں نے گھر سے باہر لا کر عورتوں کو کھڑا کر دیا. آج ہر طرف دیکھیے عورت موجود ہے، بازاروں میں عورت، ریلوں میں عورت، جہازوں میں عورت، دکانوں میں عورت، ہوٹلوں میں عورت، ہر جگہ موجود ہے. یہ عورتوں کے ساتھ فرار اور جھوٹ
گی. آج انگریزی معاشرے کا حال دیکھیے, آج مغربی معاشرے کا حال دیکھیے. وہاں خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے, ماں باپ کے رشتوں کی مٹھاس ختم ہو چکی ہے, بھائی بہن کے تعلقات ملیا میں ہو چکے ہیں. آج عورتوں کے جسم کو ننگا دکھا کر کے, اس کے جسم کے ہر پارٹ اور جس کو ننگا دکھا کر کے اس کے ذریعے سے پیسے کمائے جا رہے ہیں, تجارت کی جا رہی ہے, بزنس کی جا رہی ہے, پیسے کمائے جا رہے ہیں. ہر ذلیل سے ذلیل کام عورتوں کے ذمے سپرد ہے. ہوٹلوں میں جھاڑو عورت لگائے گی, ہوٹلوں میں کھانا عورت تیار کرے گی, ہوٹلوں میں تازہ پتلی عورت کرے گی, سڑکوں پر جھاڑو عورت دے گی, ریلوں میں کھانا عورت پکائے گی, جہازوں میں کھانا پروسے گی تو عورت پروسے گی. ہر ذلیل سے ذلیل کام آج عورتوں کے ذمے سپرد ہو چکا ہے. وہ کام جو عورتیں اپنے گھروں میں کر رہی تھی, اپنے بچوں کی پرورش کر رہی تھی, اپنے شوہر کی خدمت کر رہی تھی, ساس سسر کی خدمت کر رہی تھی, ماں باپ کی خدمت کر رہی تھی, دنیا اسے ذلت کہہ رہی تھی, دنیا اسے غیر سمجھ رہی تھی, لوگ اسے غیر سمجھ رہے تھے. وہی عورت بازاروں میں وہی کام کر رہی ہے, دکانوں میں وہی کام کر رہی ہے, ہوٹلوں میں وہی کام کر رہی ہے, جہازوں میں وہی کام کر رہی ہے, مکانوں میں وہی کام کر رہی ہے, بازاروں میں سیل کا کام وہی کر رہی ہے. دنیا اسے آزادی کہہ رہی ہے, دنیا اسے آزادی کہہ رہی ہے. لوگ اسے عزت کا نام دیتے ہیں اور اپنی ہوس کی آگ بجھاتے ہیں, للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں. یہ عزت نہیں, بہت بڑی ذلت ہے. یہ عورتوں کی آزادی نہیں, یہ عورتوں کے ساتھ بہت بڑی دھوکہ بازی ہے. اے میری ماں اور بہنوں, یاد رکھو, تم گھروں میں رہو, پردے کا انتظام کرو, پردے میں رہو. تم پردے میں رہو گے, تمہاری عزت محفوظ رہے گی. تم گھروں میں رہو گے, تمہاری عزت. جب پردے کی آیت نازل ہوئی, حضور نبی کریم کی بیویاں ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن پردے کا اس قدر احتیاط کرتی تھی کہ جب بھی کبھی آنگن میں بیٹھتی تھی, تسبیح وغیرہ پڑھتی تھی تو کھلے صحن کی طرف چہرہ کر کے نہیں بیٹھتی تھی, دیوار کی طرف چہرہ کر کے بیٹھتی تھی, کہیں کسی غیر مرد کی دھولے سے نظر نہ پڑ جائے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے عورتوں کے جسم میں ایک کشش رکھی ہے, وہ فطری کشش ہے. اسی لیے خواتین کو حکم دیا گیا ہے, عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ پردہ انتظام کرے, پردے کو اختیار کرے, اور وہ جو لباس گھروں میں استعمال کرتی ہے اس طرح چست اور تنگ نہ ہو کہ اس کا جسم ظاہر ہو جائے, اس کا انگ ظاہر ہو جائے. اور وہ جو لباس استعمال کرتی ہے اس طرح باریک بھی نہ ہو کہ جسم جھلکے. حضور نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں, رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ. بہت سی عورتیں دنیا میں لباس تو پہنتی ہیں, کپڑے تو پہنتی ہیں, مگر آخرت میں وہ ننگی ہوگی, آخرت میں وہ بہانہ ہوگی. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے وہ جو گھروں میں لباس استعمال کرتی ہے, وہ جو دنیا میں کپڑا پہنتی ہے, کپڑا پہننے کے باوجود بھی جسم نظر آتا ہے, یہی عورتیں قیامت کے دن ننگی ہوگی, برہنہ ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں کپڑوں کے دو مقصدوں کو بیان فرمایا ہے, لباس کے دو مقصدوں کو بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے لباس کے دو مقصدوں کو بیان فرمایا ہے. ایک مقصد یہ ہے کہ مرد جو لباس استعمال کرے, لوگ جو لباس استعمال کرے وہ صدر کو جھکا لے, اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ لباس زینت